बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 मार्च मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम जो खबरें इस वक्त आई हैं, ताज़ा तरीन जंग के हालात भी, और उस पर फिर मैं आपको तफसील से पूरा तज्जिया भी इस पर बताऊँगा। सबसे पहले तो ईरान की जंग की फतह के अब सबूत आना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की आंखें कैसे खुली और अचानक ईरान के भारी भरकम मिसाइलों से इस वक्त अमेरिका क्यों इतना परेशान हुआ। इसराइल पर ऑपरेशन वादा सादिक की 34वीं मिसाइल की लहर और कतर के बेस पर बहुत बड़ा हमला। इसराइल में कितनी अब तक तबाही हुई, भारतीय सहाफ़ी ये भी सच ले आए। और चीन एक बार फिर सुपर पावर की जंग में ताज पहनने को तैयार। ईरान रूस की इस जंग ने नक्शा बदल दिया। आज 53 अफ्रीकी ममालिक को बड़ा इनाम चीन का। और पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट क्यों, ये बड़ी तब्दीलियां, क्या ये ईरान सऊदीया में से किसी एक को चुनने का हतमी फैसला हो गया। बहरिया क्या बनाए हरबस पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान में इस वक्त कंपनी जो है वो यजीदियत का मुजाहरा कर रही है। खान की मुलाकात आज फिर नहीं हुई। केसेस में अलबत्ता अचानक हैरत अंगेज तब्दीलियां। तीनों पीपल्स पार्टी के वकला मैदान में खान के लिए। और तेल की बंदिश से निज़ाम दरहम बरहम। अमरीका अपनाए हरमस खुलवाने में नाकाम है। बहुत से ममालिक का चिराग गुल हो रहा है। और अब डॉलर की उड़ान पेट्रोल के बाद IMF ने 300 तक डॉलर पहुंचने की पेशन गोइयां कर दी। ये सारी खबरें तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ईरानी जो हमला कतर में अभी अल हदीद एयरबेस पर हुआ, उसमें अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल जो सैटेलाइट और मवासलात का निज़ाम है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और ईरान ने आज जो ऑपरेशन वादा सादिक की 34वीं लहर का आगाज़ किया। इसका कोड नाम हज़रत अली की शहादत के दिन के हवाले से या अली इब्ने अबी तालिब रखा गया। और इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं 1000 किलोग्राम से बड़े। और ये अरब अमारात की भी सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी, जहां ड्रोन हमला हुआ, उनके रोवेस प्लांट पर आग लगी, उस रिफाइनरी को बंद किया। ये 10 लाख बैरल ऑयल जो है एक दिन का इस रिफाइनरी से निकलता है, जो पूरे रूस का आप कह लें 10% तेल बनता है। इतना बड़ा नुकसान। अमरीकी वज़ीर दिफा आज चीख उठा कि देखें ये सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। सारा दिन बमबारी वो करते हैं ईरान के सिविलियंस पर, शाम को कहते हैं ईरान हमारे ऊपर बमबारी कर है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कैन ने आज ईरानियों के जज्बे की बड़ी इज्जत से, एहतराम से कहा कि वो लड़ रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं और ये हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स। पहले जंग हमने शुरू की लेकिन अब उनके हमलों के जवाब में हमें जंग करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस वक्त देखें सारा खेल ईरान के अपने हाथ में आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि जंग बंद होनी चाहिए। ईरान नहीं मान रहा। हम ईरान के हमलों में कमी ज़रूर आई उनके, लेकिन 11 दिनों में इस वक्त अमेरिका इसराइल की बस हो गई, ये थक गए हैं। ईरान के जो भेजे हुए मिसाइल है वो दुबई, अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, जितनी तबाही वो कर सकते थे उन्होंने कर दी है। पासदाराना इनकलाब ने कहा कि हम 1 लीटर तेल भी मिडल ईस्ट से नहीं निकालने देंगे। अब नाए हरमस को तो छोड़ें, वो कह रहे हैं हम 1 लीटर तेल मिडल ईस्ट से भी अब नहीं निकाल के जाने देंगे यहाँ से। और अमेरिका के दावे हैं कि हम 20 गुना ज़्यादा हमले करेंगे अबनाए हरमस को अगर रोका। लेकिन इस वक्त हकीकत यही है कि अबनाए हरमस तो छोड़ें, मिडल ईस्ट में तेल मुश्किल हो गए। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये बयानियाँ और इज़्ज़त बचाने की कोशिश है। ईरान पर शदीद तरीन जो हमले, जो आज उन्होंने दावा किया कि लड़ाका तैयारे, बम्बार तैयारे, फ़ज़ाई हमले करेंगे। लेकिन तेल की गिरती हुई कीमतों ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप सख्त परेशान है कि इस जंग में से निकला कैसे जाए। क्योंकि ये जंग वो कह रहे हैं हमारी मुकम्मल हो चुकी है, हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, हम जंग अलबत्ता जीत गए हैं। लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करने की ये तमाम मिडल ईस्ट, अमेरिका, इसराइल कैपेसिटी में नहीं रही। ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा अमेरिका का खुद कह रहा है, जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि हम हमलावर है, आज कह रहे हैं हम अपना दिफा कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ इनकी बहुत बड़ी ब्रीफिंग थी। और मैं हैरान था कि वो जनरल साहब ने खुद कहा कि हम बड़ी इज्जत करते हैं ईरान की जंगी हिकमत अमली की। ये जो खलीज के ममालिक पर हमला हुआ उसका वो कह रहे हैं हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, या तो ये मुल्क हमारे साथ मिलकर लड़े ताकि हम सारे मिलकर दिफा करें, लेकिन ये नहीं लड़ेंगे तो जंगी एतबार से मुमकिन नहीं है। ईरान के हमले याद रखें अमेरिका पर नहीं हो रहे, लेकिन आलमी मईशत जिस तरह तबाह हुई और मिडल ईस्ट के ममालिक की मईशत खास तौर पर दिफा और अमन अमान, जो ईरान को नुकसान हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर और कुवैत, इनकी तेल की सिर्फ पैदावार 87 लाख बैरल रोजाना कम हुई है, जो उनका 33% है। दुनिया का 6% मार्केट का बनता है। अब ट्रंप की जो पॉलिसी है उनकी वजह से आलमी मंडी को बहुत बड़ा धचका लग रहा है। और ये वज़ीर दिफा ने खुद आज कहा कि ईरान के लिए अक्लमंदी यह है कि वो ऐलान सिर्फ कर दें कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि वो पिछले 20 साल से कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ने इकरार किया है कि जंग रोकना अब चूँकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बस में, लेकिन साथ ये भी कहा कि चूँकि हम हमले करेंगे और बड़े हमले करेंगे, लेकिन ये मजबूर नज़र आ रहे हैं। जो कल तक बड़े ताकतवर थे, बड़ी बड़ी बातें थी, जुगतें थीं, वो आज बड़ा अजीब सा लग रहा था। इनका बड़ा बहरी शिप अमरीकी ट्रूमन
کشتیوں کی حفاظت کے لیے جا رہا تھا، لیکن وہ پورا راستہ گھوم کے پھر بحیرہ احمر سے ایران کے میزائلوں کو تو چھوڑیں، یمن کے میزائلوں سے بچنے کے لیے یو ٹرن لے رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں اس وقت امریکہ اسرائیل کے جو سسٹم ہے، ریڈار سسٹم، وہ سوائے ترکی کے علاوہ قطر، عرب امارات، اردن، سعودی عرب کی تمام بیسز پر وہ ریڈار سسٹم ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے دفاع کرنا مشکل ہے۔ اب ان ممالک پہ جہاں امریکہ نے خود پابندیاں تیل کی لگائی ہیں، وہ پابندیاں خود اٹھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو فاکس نیوز کو انٹرویو دیا کہ ایران کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر امن کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران کے وزیر خارجہ نے صاف صاف کہا کہ امریکہ کے ساتھ اب ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نے پھر اب دیکھیں ایران کی بجائے اپنا فوکس جو ہے وہ اٹھا کے لبنان کی طرف کر دیا، وہاں شدید بمباری کی گئی ہے، وہاں انسانی آپ کو پتہ جانوں کا بہت خدشہ ہے۔ اسپین نے بلکہ بھی $10 ملین کی انسانی امداد بھیجی ہے، 5 لاکھ لوگ وہاں پہ بے گھر ہو چکے ہیں، شہادتیں وہاں پہ 500 سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا تو دیکھیں اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ وہ ایران کی جو تازہ ترین ابھی ویڈیو انہوں نے جاری کی کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر سے ایرانی میزائل گزر ہے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نیچے لوگ کتنے خوفزدہ، حالانکہ لوگوں کی آپ تو خوشیاں دیکھیں، اور وہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں رمضان کا تقدس، مطلب تقدس وہ بتا رہے ہیں۔ اسرائیل کے مقصد دیکھیں کیا تھے، ایران کی رجیم چینج کرنا، میزائل سے ایران کے محفوظ ہونا، ایران کی جنگ شروع کروا کے مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی جنگ میں دھکیلنا، اور ایران کے اندر سول وار جیسے حالات بنانے، شام، عراق یا لیبیا جیسے معاملات، یا 5واں ایران کے تیل پر قبضہ کرنا، ان کا جوہری پروگرام تباہ کرنا، میزائل ٹیکنالوجی ختم کرنا۔ پھر ان کا یہ پلان تھا کہ پوری دنیا کو ایران کے خلاف کھڑا کر کے اتحاد بنائیں، اور پھر ہم چین اور روس کو قابو کریں۔ چین کی معاشی طاقت اس جنگ میں سب سے بڑا معاملہ تھا، روس پر دباؤ بڑھا کے یوکرین کی جنگ میں سرنڈر بھی کروانا تھا۔ لیکن یہ سب ہوا کیا؟ آپ اس کے نتائج دیکھیں، ثبوت دیکھیں، 12 دن تقریباً ہونے والے ہیں اس جنگ میں، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین شکست میں بدل ہے۔ جتنی تباہی انہوں نے ایران میں کی، اس کی ایران کی دیکھیں 13,000 کے قریب شہری آبادیوں میں موجود بلڈنگوں کا نشانہ بنا، 13,000، 2500 کمرشل بلڈنگز ہیں اور 35 اس میں سکول جو اسرائیل اور امریکہ کی بمباری کا نشانہ بنے۔ اب مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں تو جو تباہی ایران میں ہے وہ وہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ان کے منصوبے کے فیل ہونے کے مناظر ہیں۔ اب اس جنگ میں ایران کی رجیم چینج وہ نہیں کر سکے۔ آیت اللہ خامنائی کے جو صاحبزادے ہیں سید حسن مجتبی، وہ سپریم لیڈر ہیں اس وقت۔ اسرائیل اب بجائے محفوظ ہونے کے مزید خطرات کا شکار ہو گیا۔ ٹورانٹو کی امریکی ایمبیسی تک حملہ ہوا، ناروے میں ہوا۔ اب 12 دن میں، بلکہ 11 دن آپ کہہ لیں، اب یہ حالات جو ہے کہ خلیج کے ممالک نے بڑی عقل مندی سے اس جنگ کا وہ ایران کے ساتھ نہیں چھیڑی، اور امت مسلمہ ایک بڑی تباہی سے بچ گئی۔ ایران کے اندر بھی دیکھ لیں سول وار جیسے حالات نہیں بن سکے، وہاں جو سلیپر سیل تھے، جو دھڑے تھے، وہ ایران کی حکومت کے خلاف بغاوت سے انکار کر کے بلکہ ایران کے حق میں انہوں نے مظاہرے شروع کر دی۔ ایران کی عوام نے اپنے نئے سپریم لیڈر پر اعتماد بھی کیا، بلکہ بیعت کر لی، اور ایران کے جو تیل پر قبضہ تھا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب زمینی اعتبار سے فوج داخل کرنا یہ بڑا ناممکن کام ہے، اور ان کا جوہری پروگرام بھی 60% یورینیم افزودہ 450 کلو ادھر ہی موجود ہے، میزائل ٹیکنالوجی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اب اس ساری حالت میں دیکھیں کہ جہاں یہ جتنے حملے ایران ابھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ ایران کے پاس تیل کے ذخائر تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اب تیل کے کنووں میں یاد رکھیے یا تنصیبات پہ جو آگ لگنے یا نقصان کا، وہ تیل بیچ کے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ عراق اور کویت کی جنگ میں عراق نے وہاں سے نکلنے سے پہلے کویت کے سارے کنویں جلا دیے تھے، لیکن کویت آج بھی دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، سب سے بڑے ساورن فنڈز ہیں ان کے پاس۔ تو چین اور روس کو بھی دیکھیں اس جنگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، روس نے بلکہ اس جنگ میں جو پابندیاں لگی تھیں وہ بھی ہٹوا لیں۔ وہ زیادہ اس دوران تیل بیچ کے اپنا فائدہ بھی کر رہے ہیں، اسلحہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ چین کو تو خیر 1% بھی نقصان نہیں ہوا، ان کا فائدہ ہوا۔ اب اس چیز یہاں یہ ثابت ہوا کہ ایران جیسا ملک جس پر 45 سال سے پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، دشمنیاں ہیں، دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز اسے ختم نہیں کر سکیں، شکست نہیں دے سکیں، تو وہ جو سپر پاور والا دور تھا وہ امریکہ کا ختم ہو چکا ہے، اور چین بغیر لڑے دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ امریکہ کا نقصان دیکھیں کہ عرب ممالک میں 40 سال سے یہاں موجود تھے، عرب ممالک دفاعی اعتبار سے ان پر اعتماد کرتے تھے، دفاعی ڈیلز کرتے تھے، لیکن یہاں امریکہ ان کا دفاع کرنے میں ناکام ہوا۔ اب وہ تمام ڈیلیں غیر مؤثر ہو گئیں، اب وہ فنڈ بھی وہاں سے نکال لیں گے۔ تو اس جنگ کے بعد اب آپ کو بہت سارے ممالک میں تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی، اور جہاں اسرائیل کی دفاعی طاقت کا پول جو تھا پچھلے 12 دنوں میں، آئرن ڈوم پچھلی جنگ میں ڈیوڈ سلنگ، یہ ایرو 1 2 3 ایکسپوز ہوئے، اب امریکہ بھی ایکسپوز ہو گیا۔ اب سینسرشپ کی وجہ سے ظاہر ہے اسرائیل کے اندر آپ کو نقصانات نظر نہیں آتے۔ ابھی ہندوستان کی 2-3 صحافیوں کی ویڈیوز ہیں جو وہاں موجود تھے، انہوں نے جو تباہی کے مناظر دکھائے ہیں وہ بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہے۔ اور امریکہ کو یہ جو نمبر 1 کی آپ کو پتہ ہے جنگ میں چین کو پیچھے چھوڑنا اور مرکز بننا طاقت کا، دفاعی طاقت، بحری جہاز، جنگی جہاز، سب کچھ انہوں نے آزما لیا۔ اب ان کا ایک متھ بنا ہوا تھا، ایک عقیدہ بنا جو امریکہ بہت طاقت، وہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے پاس اب یہ بیانیہ کہ جی ہم نے ایران کا بڑا نقصان کر دیا، ٹرمپ بار بار ایران کے نیوی کے جہازوں کے بارے میں بتائے گا، وہاں کی بمباری کا بتائے گا،
جگتے لگانے کی کوشش کرے، جس کی آپ کو پتہ ہے ایک بیانیہ ہوتا ہے، لیکن یہ شکست کو چھپانے کی کوشش ہے۔ اب ان موجودہ حالات میں تو آپ دیکھیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس آپ صرف دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہا ہے، پیوٹن سے گفتگو جو 1 گھنٹے کی ہوئی، تو یہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اب مسئلہ ایران کو کیسے قائل کیا جائے، اس میں دیکھیں نا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ جنگ بندی کروانے کے لیے کچھ سامنے چاہیے، مذاکرات کس کے ساتھ ہونے چاہیے، کہاں ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے کہ جنگ بندی کے لیے امریکہ ہمیشہ پیچھے چیمپئن ایک بڑا تھا، اب وہ اس میں فریق ہے۔ روس، چین یا عرب ممالک وہ بھی اس جنگ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں تو صرف یا تو ایک اقوام متحدہ کا فورم ہے جہاں جنگ بندی کی قرارداد آئے اور امریکہ اسے ویٹو نہ کرے بلکہ بیٹھ کے تیار ہو تو جنگ ختم ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا۔ لیکن اقوام متحدہ کو پلیٹ فارم کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ مانتے ہی نہیں، وہ بورڈ آف پیس بنا کے اس کے متبادل ایک نظام بنانا چاہ رہا تھا۔ اب اس میں چونکہ پوری دنیا شامل ہو چکی ہے، عالمی بحران ہے، اس لیے ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اب یہاں پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم۔ دیکھیں ایران کی یہ جو جیتی ہوئی جنگ ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بوٹ چاٹ شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے ایران کی جنگ جیتتے ہوئے اس نے اب نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی، آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا افسوس بھی کیا، کیونکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے اسرائیل امریکہ ہار چکے ہیں۔ عوامی سطح پر یہ امریکہ کا نام نہیں لے سکتے، نہ ہی اس معاملے میں انہوں نے کوئی مداخلت کی، غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی۔ وجہ وہی ہے، تیل کی درآمدات ہے وہاں سے، سعودیہ کے ساتھ عرب ممالک میں فارن ریمیٹنس ہے، تیل کے جو ٹینکر پاکستان اب نہیں آ رہے وہ الگ نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تو انہوں نے ایک مشن محافظ البحر بحر جو جاری کیا ہے مشرق وسطیٰ میں، پاکستانی تجارتی جہازوں کو، قومی شپنگ کمپنی کے جہازوں کو بحریہ کی نگرانی میں لانے۔ ابھی تک اچھا یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کس راستے سے آ رہے ہیں، نہ ہی ان ممالک کا نام بتایا گیا ہے، لیکن تیل آتا ہے سعودی عرب سے یا عرب امارات سے، اور گیس آتی ہے قطر سے۔ اب یہاں بھارت بھی سوچ رہا ہے کہ اپنے جہاز جو ہیں وہ مالکان کی ریکویسٹ پر بھیجے، لیکن یہ دونوں کیا آبنائے ہرمز کی طرف جائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ فرانس نے امریکہ کی درخواست پہ 2 بحری جہاز بھیجنے تھے، لیکن کیا پاکستان کی یا ہندوستان کی اتنی کیپیسٹی ہے، یا یہ صرف اپنے ملک کے لیے تیل لا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایرانی حکومت یہ یاد رکھے ان معاشی حالات میں بھی پاکستان کو شاید تیل لانے کی اجازت دے دے، انہیں پتہ ہے اس کا۔ دوسرا دیکھیں، جنگ میں ہمیشہ ہمارے لیے سب سے جو اپرچونٹی ہوتی تھی، موقع ہوتا تھا شرکت کر کے، اس میں سے ڈالر آتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس جنگ میں فوراً سعودی عرب سے جو $5 ارب تیل کی ادائیگی مؤخر کرنا اور $5 ارب کے ڈپازٹ کی فرمائش آ گئی۔ اب ان کی قسمت خراب ہے، جنگ لگتا ہے رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ تو عرب ممالک کے پاس افسوس کے لیے، تیمارداری کے لیے گئے، وہاں جا کے انہوں نے قرضہ مانگ لیا $10 ارب کہ وہ ہمیں دیں۔ اب وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ویسے عام طور پر جنگوں میں بڑی ٹھیک ٹھاک کمائی ہو سکتی ہے، یا اس کا ایک اور طریقہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے یہاں ایران کے میزائل تگڑے ہیں جن کا مقابلہ یہ امریکہ اسرائیل نہیں کر سکے، تو یہ تو پھر پاکستان کو کہیں گھسیٹ کے یہ جنگ میں نہ لے جائیں۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایران کے ساتھ پاکستان کی لڑائی کا معاملہ بنائیں۔ یہ تیل کے لدے ہوئے جہازوں کو سمندر سے حفاظت کے نام پر کشتیاں جو جا رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، جو نیو یارک پوسٹ نے بھی پورا کالم چھاپ دیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو عمران خان کے آپ مقدمات کو ذرا دیکھیں، اچانک مقرر ہوئے ہیں، کیا یہ کوئی خفیہ روڈ میپ ہے یا سوشل میڈیا کی سمت موڑنے کی کوشش ہے؟ کیونکہ تکلیف بڑی ہے سوشل میڈیا سے۔ یہ القادر ٹرسٹ کی سماعت دیکھیں اچانک لگ گئی، خان کو شفا اسپتال منتقلی کی سماعت بھی فوراً مقرر، عظمیٰ خان عمران خان کی بہن کی درخواست بھی مقرر، بلکہ شہباز شریف کی طرف سے دائر جو حد تک عزت کا حق دفاع خان کا ختم کیا تھا، اس فیصلے کی بھی اپیل لگ گئی ہے 12 تاریخ کو۔ یہ جو کیسز اچانک لگے ہیں، اس میں مجھے کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایک مس کیلکولیشن تھی ایران کے معاملے میں، ایسے ہی ان کی بھی پاکستان میں مس کیلکولیشن تھی خان کے بارے میں کہ توڑ دیں گے، گھٹنے ٹیک لیں گے، وہ ہماری بیعت کر رہے گا۔ لیکن یہاں بھی پاکستان میں اتنی تباہی کے بعد انہیں کوئی حل نظر نہیں آیا، جیسے نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ حل نظر نہیں آ رہا، وہ بھی توجہ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی توجہ ہٹانے کی۔ ان کی ویسے اگر نیت اگر ٹھیک ہوتی تو خان کی آج بہنوں سے ملاقات کروا دیتے، وہ آج بے یارو مددگار اب بنجر سڑک پر بھائی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ان کی جو سب سے بڑی شرط تھی جنرل عاصم منیر کا نام نہ لیں، وہ نہیں لے رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نام نہیں لیں گے۔ ڈاکٹر عظمیٰ کی ابھی شفا اسپتال کی منتقلی کی درخواست جو ہے وہ جسٹس انعام الناز کے پاس لگی ہوئی ہے، لیکن اگر عدالت کے ذریعے عمران خان کو منتقل کروائیں تو پھر آپ لوگ الرٹ ہو جائیں کہ یہ ایران کی جنگ میں مداخلت کرنے والے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا غلط ہو۔ اعتزاز احسن کی بھی، بابر وان، لطیف کھوسہ، تینوں پیپلز پارٹی کے وکیل خان کے کیس میں سامنے بھی آ چکے ہیں، سابقہ پیپلز پارٹی۔ اب وکیل تو میرا خیال جتنا مرضی تگڑا ہو، فیصلے ہوں گے انٹرنیشنل حالات کے مطابق۔ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پارلیمنٹ سیشن میں یہ ایران پر حملوں کی ایک بھی قرارداد مذمت نہیں پیش کر سکے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو جس طرح انہوں نے کہا جی ہم سزائیں دیں گے جو پاکستان میں ہماری خارجہ پالیسی پہ بولے گا، فوجداری مقدمات بنائیں گے،
یہ وزیر قانون، وہ طاہر چودھری وغیرہ وغیرہ سب نے بیٹھے تھے، خارجہ پالیسی پر کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اندر اور باہر بھی نہ بیٹھے، ہمارے دوستوں کو تکلیف ہے۔ یہ پاکستان کی مارشل لا کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ خود انہوں نے ایران کی تمام نیوز ایجنسیاں، اخبارات پاکستان میں بین کی ہوئی ہیں، وہ وی پی این سے بھی نہیں کھلتی، لیکن آپ یروشلم پوسٹ کھولیں، اسرائیلی اخبار کھولیں، وہ سارے کھل جاتے ہیں۔ نتن یاہو کی تقریریں مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن و امان اتنا نازک ہے تو پھر ان کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں یہ بار بار؟ اصل میں یہ چونکہ ہر معاملہ عوام سے چھپایا جاتا ہے، چاہے معدنیات ہوں، وائٹ ہاؤس کا لنچ ہو، افغانستان کی پالیسی ہو، ایران امریکہ کے معاملات ہوں، یہ قوم کو کچھ بھی نہیں بتاتے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان کے پاس تو بڑا آسان حل ہے، ورنہ یہ عمران خان کو ابھی جیل سے رہا کریں، واشنگٹن لے کے جائیں، سعودی عرب جائیں، تہران جائیں، وہاں ایک امن قائم کرنے کے ملک کے طور پر سامنے آئیں اور ڈالر ہی ڈالر ہو جائیں گے، ریال ہی ریال ہو جائیں گے، اصول پسندی دکھائیں۔ یہ عورتوں، بچوں، بیمار لوگوں پر ظلم، خان کی آنکھ خراب ہے، وہ بہنیں اس کی بزرگ ہیں، یہ یہاں اصول پسندی دکھاتے، ایران سے کچھ سیکھ لیتے، خدا کا خوف کریں کہ اس جنگ میں بھی ایران کی اصول پسندی دیکھیں۔ یہاں دیکھیں ان کے پاس پانی کے پلانٹ تباہ کرنے کا کتنا اچھا موقع تو نہیں کیا کہ یہ یزید کا کام ہے پانی بند کرنا، یہ یہاں افطاری کے وقت بھی مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اصول پسندی اس وقت ہم نے ایران کی قوم سے بہت کچھ سیکھا ہے، یقین کریں بہت کچھ سیکھا ہے کہ یہ جو کچھ اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے واقعی یہ پاکستان کی قوم کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور لگتا ہے ایسے یہ عمران خان شاید ایران سے ہے، باقی تو اور کوئی نہیں۔ اب اس ویلا کی آخر میں ایک میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، وہ دیکھیے گا، کیونکہ تاریخ میں ہم لوگوں نے یزید کا فوج جب کربلا میں نماز کے دوران تیر برساتی رہی، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے اس وقت اہل بیت پر، امام حسین کے لشکر پر، لشکر کے 72 لوگوں پر، تو وہ ہم نے پڑھا ہے صرف یا سنا ہے۔ لیکن آج جو ایران میں میزائلوں کی بمبار تیاروں میں بمباری میں دیکھا، وہاں لوگ 1 انچ بھی نہیں ہلے، پتہ جیسے ٹنوں کے حساب سے بارود پھینکا جا رہا ہے، اور لوگ نیچے آنکھ تک نہیں جھپکتے۔ یہ جذبہ سوائے ایمان کے نہیں آ سکتا، اور ایسی قوم کو ہرانا یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سرخرو کرے اور یہ جنگ بند کرے، اور دنیا میں جتنے بھی دیکھیں معصوم لوگ مر رہے ہیں ان کا معاملہ ختم ہو، اور خان کے معاملات میں ہو۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔